इंसाफ की आवाज न्यूज चैनल में आपका इस्तेकबाल है। मरकज सुन्नी जामिअतुल उलमा के परचम तले अदहरा इब्राहिम के जेर-ए-तहाम शफीक आहराना की कोशिश से 31वां सालाना गौसिया जुलूस निकाला गया। इस अलीम शेख की रिपोर्ट। हमारे गाँव में अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली बार मेरा सीखा से बात मेरा की जुलूस में आना हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करोड़ों बार शुक्र है सलाम की सबके ऊपर कि मैं खुसूसी बात बोलना चाहता हूँ कि सिलसिला अशरफिया में मैं गवाह की बात बोलता हूँ। सूफी जुबैर अशरफी मस्तान इनसे मेरी जब भी बात हुई तो मैंने यही बोला अशरफिया सिलसिले में मैं बेहद मोहब्बत अगर किसी बुजुर्ग से करता हूँ तो सरकारी कला से उसकी वजह बताता हूँ कि सरकारी कला एक मौलाई बुजुर्ग। अच्छा उसके बाद देखो अपनी दिल लगी की बात होती है जिससे दिल लग जाए, मगर आपके साथ जाने यहाँ बैठे हुए इनके ताल्लुक से जो हल्की सी मालूमात मेरे पास है तो मैं उस मालूमात के ताल्लुक से बात ये बताऊं कि आप 13 रजब को पैदा हुए। सुभान अल्लाह। आज ने आपका नाम अली रखा। सुभान अल्लाह। तो ये डबल मोहब्बत हो गई क्योंकि हम लोग अली वाले हैं। हम लोग अभी अच्छा आदमी धीरे धीरे तो बढ़ता है ना। अभी तो मैं सरकार की तरफ आया, मेरे बड़े भाई अली पाशा की तरफ आ ही रहा था, मगर बोल दिए तो सुन लो 20 रमजान में पैदा हुए तो वो भी मौला अली के ही है ना। अच्छा एक बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब आदमी अपनों में होता है ना तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है ना। और ये महफिल जो है ना ये गौस व ख्वाजा वाली ये अली के औलादों की महफिल, ये पंचतन के मानने वालों की महफिल है। तो तमाम लोग एक बार बावजे बुलंद दरूद शरीफ पढ़े। मैं छोटी सी बात करके मेरी बात खत्म कर दूंगा क्योंकि राणा साहब ने मुझको पहले कान में जान दे दिया। तो मैं छोटी सी बात नहीं करके बात खत्म करता हूँ। देखो पहली बात तो खुदा की कसम हमको नाज है, हम उस नबी के उम्मती है जो तमाम नबियों का सरदार है ना। और फिर उस अली के गुलाम है जिसने आदम से लेकर रसूलुल्लाह तक तमाम नबियों की मदद। सुभान अल्लाह। और उस गौस के मानने वाले हैं जो तमाम वलियों का सरदार। सुभान अल्लाह। और उस ख्वाजा के मानने वाले हैं जो हिंदुस्तान में रहमत बनाकर भेजा गया है ना। अब ये बड़ी बात है जुलूस गौसिया में हमारा आना खुदा की कसम हमारी मर्जी नहीं। शफीकाना साहब ने मुझको कहा बाबा मैं 30 साल से जुलूस गौसिया निकाल रहा हूं, ये नहीं निकाल रहे, ये काम बड़े पीर ले रहे हैं, ये कदम उठते नहीं उठाए जाते, ये हमारी ताकत नहीं है। अगर घरों में रहकर भी कोई नहीं निकला होगा इस जुलूस में तो वो बदनसीब है, और कोई सफर करके भी आया है ना तो उसको बड़े पीर ने भेजा है ना। एक बात याद रख लेना, मैं मुख्तसर बात बोल के अपनी बात खत्म करूंगा। बड़ा मशहूर वाकया है, एक शख्स ने 99 मर्डर कर दिया, माफी के लिए किसी आलिम के पास गया तो बोले भाई तूने 99 खून किया है, तुझको तो माफी नहीं है। तो बोले चलो 100 पूरा सेंचुरी मार दिया उसने। अब उसके दिल में ख्याल है मगर तौबा तो होगी, बख्शिश का तो जरिया है, अल्लाह रहीम करीम है। किसी ने बताया कि भाई फला शहर में औलिया अल्लाह रहते हैं, उस तरफ जाओ वो तुमको रास्ता बता देंगे। यानी आपको अगर कोई आलिम है तो मैं माजरत के साथ उनकी बात सुनना है मगर अमल औलिया अल्लाह का देखना है, बुज़ुर्गान दीन का अमल देखना है कि उनका अमल क्या है। जब वो आदमी उस तरफ निकला उसकी रूह कब्ज़ हो गई, जहन्नम के भी फरिश्ते आए, जन्नत के भी फरिश्ते आए उसको लेके जाने के लिए। अल्लाह पाक ने फैसला किया देखो किस तरफ ज्यादा है, अगर माफी की तरफ ज्यादा है तो जन्नत वाले ले जाओ, घर की तरफ ज्यादा है तो जहन्नम वाले ले जाओ। अब खुदा की रहमत, खुदा का करम
اس نے سوچا کہ اولیاء اللہ کی بارگاہ کی طرف جاؤں گا تو معافی مل جائے گی. ابھی اس نے سوچا ہی تھا اس کا انتقال ہو گیا. کیا بات ہے. ابھی معافی تک پہنچا نہیں, اولیاء اللہ کی بارگاہ تک پہنچا نہیں, اپنی دل کی بات رکھا نہیں, بیچ میں انتقال کر گیا. مگر اس کے قدم گھر کی طرف زیادہ تھے, معافی کی طرف کم تھے. مگر خدا کی رحمت اس نے تصور اولیاء اللہ کی طرف جانے کا کیا کہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو وہاں سے معافی کا راستہ مل جائے. اب وہ گھر, اس کے جو قدم تھے اپنے گھر کی طرف زیادہ تھے, معافی کی طرف کم تھے. اور میرے خدا کی ایسی رحمت ہوئی کہ اللہ نے زمین کو کم کیا, اس کو اس طرف زیادہ کیا, اس طرف کم کیا, اور جنت کے فرشتے اس کو جنت میں لے کر چلے گئے. یہ کوئی کتابی واقعہ نہیں, بڑا مشہور واقعہ, یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. میں گھر کی بات نہیں, کسی مولوی کی کتاب نہیں سنا رہا ہوں. اب ایک بات یہ سن لینا کہ حضرت موسیٰ کے دور کا ولی, حضرت موسیٰ کے دور کا گنہگار, اگر وہ حضرت موسیٰ کے دور کے ولیوں کی طرف رخ کر لے معافی کا اور نکل جائے اور اس کی موت ہو جائے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے کہ میں وہاں جاؤں گا اور راستہ بتائیں گے, میں بخشا جاؤں گا. تمام نبیوں کے سردار میرے نبی, تمام ولیوں کے سردار غوث پاک, بات سمجھ لو میں جو بتا رہا ہوں. تمام نبیوں کے سردار میرے نبی, تمام ولیوں کے سردار میرے غوث پاک, موسیٰ کے دور کا ولی, موسیٰ کے دور کا امتی, معافی کی خواہش کر کے اگر ولیوں کی بارگاہ کی طرف جائے اور مر جائے, پہنچ بھی نہیں پائے تو اس کی معافی ہو جائے گی. یہ رحمت للعالمین, یہ نبیوں کے سردار, ان کا بیٹا ولیوں کا سردار, یا ان کی محفل, یا ان کا جلوس, یا ان کی مجلس, خدا کی قسم جو آئے سب بخشے گئے. سبحان اللہ. جو آئے سب کا بیڑا پار ہے. اور یاد رکھنا ایک جملہ, میں نے بڑا غور کیا جملہ بتا رہا ہوں. ویسے تو ہمیشہ میں تنقیدوں میں رہتا ہوں, میرے بڑے بھائی نے پہلے بتا دیا, NTAGD ہے نا. میں کسی شخصیت کے خلاف نہیں ہوں, جو بھی اہل بیت کا غدار ہے میں اس کے خلاف. کیا بات ہے. جو بھی اہل بیت کی گستاخی کرے گا, جو اگر کہتا ہے کہ سید نہیں ہے, ابھی رانا صاحب نے بتایا, ارے یار حدیث ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن, ایک میری اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. قیامت تک قرآن بھی رہے گا, قیامت تک سید بھی رہیں گے. اس نے سید کا انکار نہیں کیا, رسول کی حدیث کا انکار کیا. اور یاد رکھنا, میں نے ہمیشہ دیکھا ہے یزید مٹ گیا حسین ہے, یزید مٹ گیا حسین ہے. جب بھی علی کی اولادوں سے کوئی ٹکرائے گا نست و نابود ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. پھر وہ چاہے مفتی ہو, عالم ہو, چاہے NT ہو, چاہے گھنٹی ہو, کوئی لینا دینا نہیں. کتنا بڑا مفتی ہو کوئی لینا دینا, ان مفتیوں کو اپنی پیر کی ٹھوکروں سے مار دو جو اہل بیت کے غلام نہیں. کیا بات. یاد رکھنا, جس سلسلے میں اہل بیت کی تعلیم نہیں, اس سلسلہ نہیں. جس سلسلے میں مولا علی کی فضیلت نہیں بتائی جائے وہ پیر نہیں, منگل بدھ جمعرات ہے, چھوڑ دو اس کی پیری ملک. جو پیر تم کو تاجیہ داری نہیں سکھاتا ہے اس پیر سے رشتہ توڑ دو. جو مولا عباس قلم اٹھانا نہیں سکھاتا اس سے رشتہ توڑ دو. کیونکہ جو اہل بیت کے قریب نہیں لے کے جا سکتا تم کو جنت کے قریب کیا لے کے جا. جنت کے مالک حسن حسین, خدا کی قسم, اشرفی مسجد اشرفی گھرانہ ہماری نسبت سرکار کلا سے. اگر میں جماعتی ہوتا, اہل حدیث ہوتا تو شرم کے مارے اندر نہیں آتا. ارے جملہ سمجھو, ہنسو نہیں, جملہ سمجھو. میں اہل حدیث ہوتا تو میں شرم کے مارے اندر, جماعتی ہوتا تو کیوں نہیں آتا معلوم ہے بھائی, اپنی کام کی محفل نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں, جو حسینی نہیں جنت میں کیسے چلے جائے. ارے جنت تیرے کام کی نہیں ہے, تیرا ٹھکانا جہنم ہے. پہلے حسن حسین کی غلامی کر لے, سیدہ کی نوکری کر لے, علی کے دامن کو تھام, ان کی اولادوں سے محبت کر, جنت کی بات کر. سبحان اللہ. ہے نا. آپ ایک بات یہ سمجھ لو, میں نے ایک ابھی جملہ کہا کہ میں نے ایک چیز پہ بڑا غور کیا, میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں نا. ہاں, ایک جملہ میں نے ابھی کہا آپ لوگوں کو کہ میں نے ایک جملے میں بہت غور کیا ہے. ہر اولیاء اللہ نے نا کھل کر کہا ہے. سرکار غریب نواز زندہ الاولیاء رسول میرا مخدوم فرماتا ہے کہ جب تک ہر چیز کی بحثتی نہیں ہو جائے گا مجھے جنت میں قدم نہیں رکھے گا.
میرے غوث پاک فرماتے ہیں جب تک ہر قادری جنت میں نہیں چلے جائے میں نہیں جاؤں گا، میں قدم نہیں رکھوں گا. برابر ہے نا، یہ جملہ ہے نا. مخدوم پاک کاشف جب تک جنت میں نہیں چلے جائے گا، مخدوم پاک بھی نہیں جائیں گے، وارث پاک بھی نہیں جائیں گے جب تک ہر تاجیہ دار ہر حسینی جنت میں نہیں چلے جائے گا. اچھا ایک بات بتاؤ، جنت ابھی ملنی نہیں، جنت ابھی دور، ابھی قیامت آنا باقی، حساب کتاب ہونا باقی. کتنا بڑا دعویٰ میرا غریب نواز بھی کر رہا، میرا غوث پاک بھی کر رہا، پیچھے طاقت کیا ہے؟ ارے کوئی اگر دعویٰ کرتا تو اس کے پیچھے کوئی طاقت ہوتی ہے نا. صحیح بات ہے، سچ ہے. اور انہوں نے کیا کہا؟ ہاں ہاں انہوں نے کیا کہا؟ میں اکیلا لڑ گیا کہ وہیں پروگرام ہوگا اور وہیں سے جواب دیا جائے گا جہاں سے بات خراب ہوئی. ابھی رانا صاحب نے کہا نا، یہ رانا صاحب کے بول نہیں تھے. اگر خدا نہ خواستہ ان کا وہ حال ہوتا کفا والا، امام مسلم بیعت کرنے چلے گئے، پلٹ کے دیکھے کوئی نہیں، تو یہ کیا کرتے؟ پلٹ کے دیکھتے کوئی نہیں تو اس طرف چلے جاتے، بھیا میں تمہارے ساتھ. اب ایک بات یہ سمجھ لو، یہ طاقت کون سی تھی معلوم ہے؟ ان کو معلوم ہے میرے پیچھے سرکار کلب کی اولاد، انتخاب قدیری موجود ہے میرے پیچھے، ان کی اولاد موجود ہے. یہ بھروسہ تھا کہ میرے پیچھے علی کی اولاد ہیں، ان کو یہ یقین تھا کہ میرے پیچھے کوئی تو ہے. اچھا جب یہ گمان ہو جائے گا نا، ہم کو یاد رکھنا تمام علی والے ہیں نا یہاں پر، ذرا ایک بار نعرے حیدری لگاؤ، نعرے حیدری. آپ دیکھو ایک بات رکھنا، حلالی خون کبھی بھی علی کا نام سن کے خوش ہو جاتا ہے، سمجھ لو. باقی دوسرا والا پلٹی مار لیتا ہے. تو ایک بات یہ سمجھ لینا کہ ان کو یہ معلوم تھا میرے پیچھے کوئی طاقت ہے. جب پیچھے یقین ہو جائے کوئی ہے تو آدمی آگے لڑ جاتا ہے، پھر وہ ڈرتا نہیں ہے. خدا کی قسم غریب نواز کو معلوم تھا میرے پیچھے میرا بابا علی. نعرے حیدری. میرے غوث پاک کو معلوم ہے میرے پیچھے میرا بابا حسین. میرے مخدوم پاک کو معلوم ہے میری جد میرے پیچھے ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا علی تو جنت جہنم بانٹنے والا ہے، تو جنت جہنم بانٹنے والا ہے. جب پوتے کو معلوم پڑ جائے ملکیت میرے دادا کی ہے، مالک میرا باپ ہے، حسین ہے، تو کھل کے بولے گا جب تک تو نہیں جائے گا میں نہیں جاؤں، تو ٹینشن مت لے، گھر میرا ہی. کیا بات حق ہے، حق ہے. ٹینشن نہیں لینا. خدا کی قسم پکے حسینی ہو جاؤ، پکے مولائی ہو جاؤ. میں یہاں جتنے لوگوں نے مجھ کو بلایا میں ان سب کا شکر گزار ہوں. میری اپنی آل انڈیا مولائی مشن کی بڑی ٹیم ہے یہاں پر الحمدللہ، اور بہت لوگ ہیں. اللہ پاک ان سب کے جذبے کو سلامت رکھے. ایک بات یہ سمجھ لینا، میں ایک بات یہ بولتا ہوں کہ ہم جب ہے نا پاک دامنی کے ساتھ اہل بیت کے ہو جائیں گے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے نا کہ اہل بیت سے ناپاکیوں کو دور کر دی گئی. تو جو بھی سیدوں کا گستاخ ہے یا اہل بیت کا گستاخ ہے سمجھ لینا ناپاک ہے، کیونکہ رسول نے کہہ دیا، قرآن میں آ گیا کہ اہل بیت تم سے ناپاکیاں دور کر دی گئی. تو ہم اگر اہل بیت کے قریب ہیں تو اپنی ماؤں کے پیر دھو کے پانی پیو، کیونکہ تمہاری مائیں پاک ہیں. اور اتنے مضبوط اہل بیت سے جڑ جاؤ کہ تم کو غوث پاک میں بھی مولا علی دکھائی دے، تم کو غریب نواز میں بھی مولا علی دکھائی دے، کیونکہ یہ سب پاور ہے، پیچھے سپر پاور مولا علی ہے نا. تو الحمدللہ میری تقریر کو میں ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ دوبارہ اللہ نے چاہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. مولا پاک ہمارے سنانے کو قبول کرے. میرے بڑے بھائی علی پاشا انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے بات کریں گے. السلام علیکم. بہت خوب بھائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ.